अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी खैर व बरकत में, रहमतों में रखे। आमीन सम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम डीएनए के हवाले से ये हमारा 13वां मॉड्यूल है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर्विस के हवाले से ये हमारा दूसरा सेशन है। आज हम सोशल सर्विस को अहादीस की रोशनी में देखेंगे और ख़ास तौर पर इस रेफरेंस से कि मुआशरती खिदमात अंजाम नहीं दी जा सकती जब तक कि माल वाले माल खर्च ना करें, सलाहियतों वाले सलाहियतें ना लगाएं, जो वक्त दे सकते हों वक्त देकर ताउन ना करें। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से है और जब नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए लोग अपना तन मन धन लगाते हैं, अपना माल, अपनी सलाहियतें, अपना वक्त लगाते हैं, तो उसकी वजह से इंसानों की फलाह के काम होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से माल के हवाले से खुसूसी तरगीब दिलाई ज़ायदा ज़रूरत माल खर्च करने की। सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है, उन्होंने कहा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। इस इसना में एक आदमी अपनी सवारी पर आपके पास आया, कहा, फिर वो अपनी निगाह दाएं बाएं दौड़ाने लगा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसके पास ज़रूरत से ज़ायद सवारी हो वो इसके ज़रिए से ऐसे शख्स के साथ नेकी करे जिसके पास सवारी नहीं। कहा आपने माल की बहुत सी अक़साम का तज़किरा किया, जिस तरह किया हत्ता कि हमने ख़याल किया कि ज़ायद माल पर हम में से किसी का कोई हक़ नहीं है। ये मुस्लिम की 1728 नंबर रिवायत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरी कबीले की सोशल सर्विस की तारीफ़ की। अबू बुर्दा ने सैयदना अबू मूसा अशरी से रिवायत की, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशरी लोग जब जिहाद में रसद की कमी का शिकार हो जाएं या मदीना में उनके अहलो अयाल का खाना कम पड़ जाए तो उनके पास जो कुछ बचा हो उसे कपड़े में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एक ही बर्तन से उसको आपस में बराबर तकसीम कर लेते हैं। वो मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ, वो मेरे करीब हैं और मैं उनसे क़ुर्बत रखता हूँ उनके इस अमल की वजह से कि वो जब रसद की कमी का शिकार हो जाएं या आपस में अमन की हालत में रहते हुए अहलो अयाल का खाना कम पड़ जाए तो सब एक जगह पे खाना इकट्ठा करके बराबर बराबर तकसीम कर लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत दे देते हैं। ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में ग़ज़वा करने वाले को साजो सामान दिया तो गोया वो ख़ुद ग़ज़वा में शरीक हुआ, और जिसने खैरखाना तरीक़े पर गाजी के घर बार की निगरानी की तो वो गोया ख़ुद ग़ज़वा में शरीक हुआ। कितना बड़ा अजर है। ग़ज़वा करने वाले तो बहुत मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, तो जो गाजी के लिए सामान तैयार करता है या उसके घर बार की निगरानी करता है गोया वो भी जिहाद में साथ ही शरीक था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के दौलत खर्च करने पर रश की तरगीब दिलाई। आपने फरमाया हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है,
ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ تو دو باتوں پر رشک کرنے کی اجازت آپ نے دی، دولت کو خرچ کرنے کے لیے اور حکمت سے فیصلے کرنے کے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہیں اسے علم بھی عطا کرتے ہیں، حکمت بھی عطا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینا اتنی بڑی بات کہ اس پر رشک کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ کوئی سادہ معاملات نہیں ہیں۔ جب کوئی مال خرچ کرتا ہے نا، تو مال خرچ کرنے والا خود اپنی نیکی تو حاصل کرتا ہے، لیکن اس سے جو لوگ ترغیب حاصل کرتے ہیں اور اگر اس کی نیت ہو کہ لوگوں کو رغبت دلائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بھی اجر عطا کرتے ہیں۔ بڑا فرق ہے ریاکاری میں اور رغبت دلانے میں۔ اور پھر دیکھیے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے تو اس پر رشک کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تعلیم صرف کتابوں سے نہیں دی جاتی۔ جہاں بھی کوئی صاحب فہم بیٹھا ہو، وہ کسی کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا اور چیزوں کو ان کے مقام پر رکھنا سکھاتا ہے، تو یہ قابل رشک مقام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نفع پہنچانے کی ترغیب دلائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول، کون سا شخص اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل، وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے، یا اس سے مصیبت دور کرے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کی بھوک ختم کرے۔ اور اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد میں 1 ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میں ضرور اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے۔ آپ کو اس بات کی حرص ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اگر آپ کو حرص ہوگی نا، اگر آپ کو شوق ہوگا، تو آپ لوگوں کے لیے نفع مند بنیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیتا، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند، یعنی اس کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے۔ اب آپ اس کے اپوزٹ جا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند کیا ہے؟ وہ تکلیف، وہ غم ہے جو وہ دوسرے کسی مسلمان کو دیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے۔ تو اس کے اپوزٹ جا کے دیکھیے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان بھائی کو مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اچھا، یہ مصیبت میں مبتلا کرنا بھی بہت طریقوں سے ہوتا ہے۔ اس میں کسی کو راستہ نہ بتانا، کسی کے لیے معاملات میں آسانیاں پیدا نہ کرنا، کسی کے معاملات کو الجھائے رکھنا، یہ اسے مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے نا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ کبھی کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہو نا، تو لوگ جانتے بوجھتے رائے دینے سے انکار کر جاتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، اور اپنے ہی کسی قریبی عزیز کی بیٹی کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا کسی بچے کو جو ہے نا مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل
یہ ہے کہ کسی مسلمان کا کوئی قرض ادا کر دے یا اس کی بھوک ختم کر دے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے اپوزٹ جا کے دیکھیے، کوئی کسی پہ قرض چڑھوا دے، یعنی غلط مشوروں کی وجہ سے، مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر یا مرگ کے موقع پر جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ اتنا خرچ کروا دیتے ہیں کہ اولاد مدتوں اس کا قرض کا بوجھ اتارتی رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی پہ قرض چڑھوا دیتا ہے اپنے غلط مشوروں کی وجہ سے، یا کبھی کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر کے، اور ہمارے یہاں جو بینکس ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بینک کی نوکری کر رہا ہے وہ جگہ جگہ جا کے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ ٹریکٹر جو ہے وہ لے سکتے ہیں، زمین پلاج کروا لیں، اچھا آپ جو ہے وہ کس طرح سے، دیکھیں کتنی کمپنیاں ہیں اور کس قدر زیادہ تکلیف دہ ہے کہ جو کمپنیاں اب انسٹالمنٹس پہ چیزیں دینے لگ گئیں۔ فرنیچر کی ایک کمپنی ہے جس نے انسٹالمنٹس پہ چیزیں دینی شروع کی، تو دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا اتنی تو میں دے سکتا ہوں، لیکن وہ ایسے چکر میں پھنستا ہے، اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، گلے پڑ جاتی ہیں نا چیزیں۔ اور انسٹالمنٹس کا کام جو ہے وہ اسی نوعیت کا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو یعنی دوسروں کو قرض میں مبتلا کرتے ہیں۔ کسی صاحب نے بتایا کہ اس طرح ہم نے مشترکہ کاروبار شروع کیا، تو جب میں کاروبار سے الگ ہونے لگا تو مجھے جو ہے وہ میرے پارٹنرز نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ فلاں قرض ہے، یہ آپ کے حصے میں، کہ آپ یعنی انہوں نے ہم سے قرض پہ چیزیں لی ہوئی ہیں، لے سکتے ہو تو ان سے لے لو، پیسہ تو ہے لیکن لوگوں کے پاس پھنسا ہوا ہے۔ میں نے اتنی تکلیف میں مبتلا کرتے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ جو ہیں وہ صرف خود جینا چاہتے ہیں، خود ابھرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ کسی کا قرض ادا کر دیں، کسی کو مقروض کر دیں، کیا اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ آپ سوچئے کہ جو قرض دے کر لوگوں کو پھنساتے ہیں، سارے بینکس پھنساتے ہیں، لوگوں کو پھنساتے ہیں، پھر یعنی سود در سود کا ایک چکر چل نکلتا ہے اور لوگ اصل دے کر اور کئی گنا دے کر بھی چھوٹ نہیں پاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی ناراضگی ہے، اسی وجہ سے تو پھر پوری قوم عذاب میں پکڑی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کسی کی بھوک کو ختم کرنا اگر اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے تو کسی کو بھوک میں مبتلا کرنا، اب دیکھیں بحثیت قوم کے قومیں ایک دوسرے کے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہیں کہ لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائیں۔ آج اگر دیکھیں تو کتنے ممالک ہیں جن کی اکانومیز جو ہیں وہ ایسے لیول تک پہنچ چکی ہیں جہاں ان کے عام آدمی کے لیے بھی سروائیو کرنا ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ تو ایسی پالیسیز بنانے والے پالیسی ساز ادارے جو ہیں وہ بھی، اور پھر ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے والے اور ایسی پالیسیز کے لیے جو یعنی ہتھیار کے طور پر کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر یعنی وہاں جاب کرتے ہیں اور پھر ایسی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اور انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس پر کتنی بڑی پکڑ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد میں 1 ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ دیکھیں فرض کریں کہ کسی کا ذاتی کام ہے تو ذاتی کام کرنے کے لیے بھی اعتکاف سے بڑھ کر اس کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنی اس کی ویلیو ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اجتماعی کام ہوتے ہیں، اب اجتماعی کام انتہائی ضروری ہے، کسی ادارے کا کوئی کام ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی کام ہے، اب ڈپارٹمنٹل کام کرنے کی بجائے
ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیے اوورآل پاکستان میں یہ بہت بڑا کلچر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کام کر کے نہیں دیتے، ریڈ ٹیپزم ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ لوگ فارغ بیٹھے ہوں گے اور جواب دے دیں گے کہ فرصت نہیں ہے، کام نہیں کرنا چاہتے. آفیسز میں پائل اپ ہوئی ہوئی ہیں فائلز، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والے یعنی عدالتی نظام سے تعلق رکھنے والے ہیں. عدالتوں میں لوگ ایک دفعہ کیس تو کرا بیٹھے، پھنس جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے، کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. کسی نے مجھے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ عدالت میں کیس کیا کہ میرے یعنی اتنے چیکس ہیں جو مجھے ان لوگوں نے دینے جو ڈس آنر ہو چکے ہیں، تو بجائے اس کے کہ مجھے انصاف ملتا، ہر بار آگے تاریخ ڈال دی جاتی، آگے ڈال دی جاتی. آخر کار سالوں کی کوشش کے بعد ہار کے بیٹھ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ججز کی جو سیلری ہے یا ایسے ججز جو مال کھا رہے ہیں وہ حلال ہے؟ آگ کے ٹکڑے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے نا، مثال کے طور پر اجتماعی کام ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس وقت پہ کوئی کال کرنی ہے، میں نے کوئی کیوری سالو کرنی ہے. عدل نہیں ہے لوگوں کی زندگیوں میں. ایک کام ہے نا 0.0001% اس کی امپورٹنس ہے، اور ایک کام کی امپورٹنس 100%. 100 کو لا کے نیچے دفن کر دیں گے اور 0.001% پہ خود کو اچیومنٹ کا احساس دلائیں گے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گھر میں آگ لگی ہو تو کوئی یہ کہہ کے مطمئن ہو سکتا ہے کہ میں نے تو ابھی نیند نہیں لی تو میں ذرا سو جاؤں، سو کے اٹھ کے پھر کام کرتا ہوں، یا میں کسی کی کیوری ریزالو کر لوں، یا میں جو ہے اس دوران نماز ادا کر لوں. مطلب آگ لگی ہے کسی کو، کسی انسان کی زندگی بچانی ہے، پہلے زندگی بچائیں گے یا پہلے باقی کام کریں گے؟ آپ ضرور سوچئے زندگیوں میں عدل کیوں نہیں ہے؟ اتنا ظلم کیوں ہے؟ اتنا ظالمانہ رویہ کیوں ہے؟ دین کے مزاج کو ہی نہیں سمجھا، دین کی سمجھ نہیں ہے، عدل نہیں ہے. اور عدل سے اپوزٹ ظلم ہے. عدل ہے کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھنا، حقدار کو اس کا حق دینا. تو اس سے اپوزٹ ظلم ہے. جب انسان کسی چیز کو اس کے جائز مقام پہ نہیں رکھتا تو یہ ظلم ہے. اتنا ظلم زندگیوں میں کہاں سے آ گیا؟ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو کنیکٹیوٹی ہے نا، ڈیوائن کنیکشن میں خرابی ہے. اللہ کی رضا عزیز نہیں ہے. دیکھیے سوال دیکھیے گا اس کا. سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول، کون سا شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے ان سوالوں کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے اور اس کا محبوب عمل کرنا چاہتا ہے، وہ بے عمل نہیں ہے، اس کا پسندیدہ عمل کرنا چاہتا ہے. تو جب اسے پتہ چلے گا تو کیا وہ نہیں کرے گا؟ اب یہی باتیں کسی ایسے شخص کو پتہ چلتی ہیں جس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیونکہ اس کی اپنی ذات اتنی بڑی ہے، اس کو یہی پتہ ہے کہ مجھے کیا پسند ہے. اس کلچر پر جس کا ذہن تیار ہوا، ایسے مائنڈ سیٹ کو ڈی کنڈیشنڈ کرنا کتنا زیادہ مشکل. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، انسانوں کے بس میں نہیں ہے. اور جو بہت استغفار کریں، بہت صدقہ دیں اور دل سے کوشش کریں، اللہ سے مدد مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل سکتے ہیں. الحمدللہ. پھر آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنا غصہ روکا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا.
اور جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو عام طور پر اگر آپ دیکھیے تو غصہ روکنا کتنا لوگوں کے لیے مشکل کام ہے، حالانکہ غصہ روکنا ہی اصل میں سب سے زیادہ نفع مند کام ہے۔ غصہ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے ریئلی، اس کے لیے آپ کو اپنے پورے اعصاب جھونکنے پڑتے ہیں۔ تو جو شخص غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصے کو پی گیا، اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن امید سے بھر دے گا۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ اور آپ نے فرمایا، اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہونے تک اس کے ساتھ چلا۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی کسی کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہونے تک اس کے ساتھ رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ انسانوں کے ساتھ حسن معاملہ کتنا بڑا عمل ہے، اور یقیناً بد اخلاقی عمل کو خراب کر دیتی ہے، جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بدخلقی سے بچ جانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر دعا میں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں یہ بات شامل کر لیجئے کہ یا اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرمائیے۔ آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق سے مجھے بچا لیجئے کہ آپ کے سوا کوئی برے اخلاق سے بچا نہیں سکتا۔ پھر سوشل سروس، سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کھانا کھلانے میں ترغیب اور تعاون دلانا بھی بہت بڑا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غربا، مساکین اور رشتہ داروں اور مستحقین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا، بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو کھانا کھلائے یا سلام کرے اس شخص کو جسے تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ اسی طرح سے صنعت و حرفت سکھانا، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی کو ہنر سکھانا، ہنر کے لیے انتظام کرنا۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامل رہنمائی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو انتہائی ناپسند کیے۔ آسانی لگتی ہے نا لوگوں کو، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہماری مدد کریں۔ حقیر سے حقیر پیشہ اپنانا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ تو فقیر صرف سڑکوں پہ نہیں ہوتے، فقیر گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کی ذہنیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ جو مانگنے سے اجتناب کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ تو اسلام نے درس دیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دی جائے۔ اگر معاشرے میں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی قسم کا ہنر سیکھ کر روزگار حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی شخص کوئی ہنر جانتا ہے لیکن اس میں پختہ نہیں ہے اور پوری طرح کام نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو ہنر سکھانا یا ہنر میں قابل بنانا، اس کی رہنمائی کرنا اور کام سلیقے سے کرنے کے لائق بنانا نیکی کا کام ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ذر غفاری سے روایت کردہ حدیث سے رہنمائی ملتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے آپ سے دریافت کیا کہ سب سے برتر اور افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے دریافت کیا کہ کس قسم کا غلام آزاد کرنا زیادہ فضیلت کا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جس کی قیمت زیادہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کی مدد کرو جو غربت کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہو۔ جو شخص اپنا کام نہ کر سکے، میں نے عرض کی اگر یہ بھی نہ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تو اپنے وجود پر کر رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا نیکی کا کام ہے حاجت مند کا نکاح کرانا۔
ایک مسلمان خاندان کی ابتدا نکاح سے ہوتی ہے، اس لیے اسلام میں نکاح ایک سماجی معاہدہ ہے جسے اسلام نے تقدس عطا کر کے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بتاتی ہے کہ آپ نے کتنے ہی مردوں اور عورتوں، کنواریوں اور بیواؤں کے نکاح کروائے۔ آپ نے اپنے ارشادات سے نکاح کی ترغیب دی، اس کے مختلف پہلو بیان فرمائے، اس کی اہمیت واضح کی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کا حق ہے: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، غلامی اور قرض وغیرہ سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا، اور اپنی عفت محفوظ رکھنے کے لیے نکاح کرنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خدمت خلق کو دیکھیں تو نبوت سے پہلے بھی آپ خدمت خلق میں بے مثال تھے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد سیدہ خدیجہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کس و ناتواں لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق بجانب امور میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ کے اخلاق فاضلہ کا حال یہ تھا کہ ایک لونڈی مدینہ کی لونڈیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی تھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ سفر میں ساقہ لشکر کے پیچھے کا دستہ ہے اس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ کمزوروں کو ساتھ لیتے، انہیں اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیتے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی معاشرتی خدمات کو دیکھیں، شروع سے ہی حلیم الطبع، نرم دل، غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ جب وہ اسلام لائے اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم نقد تھے جو سارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت صرف 5,000 درہم بچے تھے جو آپ جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت خلق کے چند کام ہیں: غلاموں کی آزادی، غریب خاندانوں کی مالی امداد، معذور اور بے سہارا لوگوں کی دیکھ بھال۔ جہاں تک غلاموں کی آزادی کا تعلق ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے مکہ میں ان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جن پر کفار بے حد ظلم کرتے تھے اور اسلام چھوڑنے کے لیے جبر کرتے تھے۔ ان غلاموں میں سیدنا بلال بن رباح، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہہ، سیدہ لبینہ، سیدہ زنیرہ، سیدہ نہدیہ اور ام عمیس رضوان اللہ علیہم تھی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ نام تو ان غلاموں کے ہیں جو مشہور تھے، ان کے علاوہ بھی انہوں نے غلام آزاد کیے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایسے خاندانوں کی مدد کرتے تھے جو معاشی لحاظ سے غریب اور نادار تھے۔ ان میں سے سیدنا مصطب کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر نے ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ سیدہ عائشہ پر واقع عفق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں الزام تراشی ہوئی تو سادگی کی وجہ سے وہ بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر کو بہت دکھ پہنچا، ان کا ماہانہ وظیفہ بند کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور تم میں سے مالدار اور کشادگی رکھنے والے لوگ قسم نہ کھائیں کہ وہ غریبوں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، لیکن ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے جب آیت سنی تو انہوں نے کہا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہہ کر مصطح کا مالی وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا۔ سیدنا ابو بکر معذور اور بے سہارا لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کا معمولی کام کرنے میں بھی انہیں دریغ نہیں ہوتا تھا۔ نہایت خاموشی سے ویسے کام کرنے میں مسرت محسوس کرتے تھے۔ مدینہ میں ایک نابینا عورت تھی جس کا کام سیدنا عمر آ کر کرنا چاہتے تھے، لیکن چند روز بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان سے پہلے کوئی اور شخص آ کر اس عورت کا تمام کام کر جاتا ہے۔ یہ گھر کے کام تھے۔ آپ سوچیں، کبھی آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ
اپنے جیسے اپنے ساتھیوں کے گھروں میں جا کے تھوڑا ان کی مدد کر دیں۔ وہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خلیفہ مقرر کیے جانے سے پہلے محلے کی بعض لڑکیوں کو بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے۔ خلیفہ ہونے کے بعد ایک بھولی بھالی لڑکی کو فکر لاحق ہوئی کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ سیدنا ابو بکر نے سنا تو فرمایا، اللہ کی قسم میں اب بھی بکریاں دوہوں گا، خلافت مجھ کو خدمت خلق سے باز نہیں رکھ سکتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشرتی خدمات دیکھیں تو غلاموں کی عزت اور مدد، اپنے لیے قائم کیے گئے گھر میں بازار بنا دیا، مساجد اور مہمان خانوں کی تعمیر کی، مساکین کے لیے وظائف مقرر کیے، مہمان خانوں کی تعمیر کی، گمنام بچوں کی کفالت کی، یتیموں کی خبرگیری، قحط کا انتظام کیا۔ جہاں تک غلاموں کی عزت اور مدد کا تعلق ہے، اکثر غلاموں کو بلا کر آپ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حاضرین کو سنا کر کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے جن کو غلاموں کے ساتھ کھانے سے آر ہے۔ سرداران فوج کو لکھ بھیجا، تمہارا کوئی غلام کسی قوم کو امان دے تو وہ امان تمام مسلمانوں کی طرف سے سمجھی جائے گی اور فوج کو اس کا پابند ہونا ہوگا۔ سید عمر نے حکم دیا تھا کہ غلاموں کو اپنے قریبی عزیز و اقارب سے جدا نہ کیا جائے، جیسے باپ بیٹا، ماں بیٹی اور بیٹا، سگے بہن بھائی ایک ساتھ خرید و فروخت ہوتے تھے۔ سید عمر کا غلاموں کے ساتھ مساوات، احترام اور عزت و برتاؤ کا نتیجہ تھا کہ غلاموں میں بڑے ائمہ، محدث، فقیہ اور عالم بنے۔ سیدنا عمرو بن عاص نے جب مصر میں فسطاط شہر آباد کیا تو سرکاری عمارتوں کے ساتھ ایک مکان خاص سیدنا عمر کے لیے تعمیر کرایا، لیکن سیدنا عمر نے اس کے بارے میں لکھ بھیجا، یہ میرے کس کام کا ہے، اسے کسی اجتماعی کام میں لگایا جائے، تو وہاں بازار آباد کرایا گیا۔ سیدنا عمر نے مختلف نوعیت کی عمارتیں بنوائیں، مساجد تعمیر کروائیں جن کی تعداد 4000 ہے۔ مہمان خانوں کی عمارتیں اس لیے تعمیر کی گئیں کہ باہر سے آنے والے جو 2-4 دن کے لیے شہر میں آتے جاتے تھے وہ ان مکانات میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ رفاہ عامہ کے لیے سڑکیں اور پل بنانے کا خاص اہتمام کیا، اور ان شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھولے بھٹکے لوگوں کی رہنمائی کریں اور نہروں پر اپنے خرچ سے پل بنائیں گے۔ اسی طرح سیدنا عمر نے مسکینوں میں جس قدر اپاہج، بوڑھے اور مفلوج وغیرہ لوگ تھے ان کے لیے تنخواہیں بیت المال سے مقرر کر دی گئیں۔ لاکھوں آدمی فوجی دفتر میں داخل تھے جن کو گھر بیٹھے خوراک ملتی تھی۔ یہ وظیفہ ان کی غذائی ضروریات کے لیے کافی تھا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ کیا غلام کے لیے بھی؟ فرمایا ہاں، غلام کے لیے بھی۔ اکثر شہروں میں مہمانوں کے لیے مہمان خانے تعمیر کرائے جہاں مسافروں کو بیت المال کی طرف سے کھانا ملتا تھا۔ کوفہ کے مہمان خانے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ مدینہ میں جو لنگر خانہ تھا، اکثر وہاں خود جا کر اپنے اہتمام سے کھانا کھلاتے تھے۔ پھر گمنام بچوں کی کفالت کرتے تھے۔ اولاد لقطہ یعنی گمنام بچے جن کو مائیں شاہراہ پر ڈال جاتی تھیں، ان کے لیے 18 ہجری میں یہ انتظام کیا کہ جہاں اس قسم کا کوئی بچہ ملے اس کے دودھ پلانے اور دیگر مصارف کا انتظام بیت المال سے کیا جائے۔ چنانچہ ان مصارف کے لیے 100 درہم سالانہ مقرر ہوئے۔ یتیموں کی خبرگیری کا معاملہ بھی بہت ہی خوب تھا۔ اگر ان کی جائیداد ہوتی تو اس کی حفاظت کا نہایت اچھا اہتمام کرتے تھے اور اکثر تجارت کے ذریعے اسے ترقی دیتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ حکم بن ابی العاص سے کہا کہ میرے پاس یتیموں کا جو مال جمع ہے وہ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے گھٹتا جا رہا ہے، تم اس کو تجارت میں لگاؤ اور جو نفع ہو واپس کر دو۔ چنانچہ 10,000 کی رقم حوالہ کی اور وہ بڑھتے بڑھتے لاکھ تک پہنچ گئی۔ 8 ہجری میں جب عرب میں قحط پڑا تو عجب سرگرمی ظاہر کی۔ اول بیت المال کا تمام نقد اور غلہ صرف کیا، پھر تمام صوبوں کے افسروں کو لکھا ہر جگہ سے غلہ روانہ کیا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابو عبیدہ نے 4000 اونٹ غلہ سے لدے ہوئے بھیجے۔ عمرو بن عاص نے بحر قلزم کی راہ سے 20 جہاز روانہ کیے جن میں ایک ایک میں 3,000 اردب غلہ تھا۔ سیدنا عمر
ان جہازوں کے ملاحظہ کے لیے خود بندرگاہ تک گئے جس کا نام جار تھا اور مدینہ منورہ سے 3 منزل ہے۔ بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان بنوائے اور زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قحط زدوں کا نقشہ بنائے۔ چنانچہ ان کے نام غلے کی مقدار کا رجسٹر تیار کروایا۔ ہر شخص کو چیک یعنی پرچہ تقسیم کیا گیا جس کے مطابق اس کو روزانہ غلہ ملتا تھا۔ چیک پر سیدنا عمر کی مہر ثبت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر روز 20 اونٹ خود اپنے اہتمام سے ذبح کراتے تھے۔ قحط زدوں کو کھانا پکوا کر کھلاتے تھے۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں مالدار ہونے کے بعد میں نے ہر ہفتے غلام آزاد کیا، اور اگر کسی ہفتے غلام نہ ملا تو دوسرے ہفتے 2 غلام آزاد کیے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے ہزاروں غلام غلامی سے آزاد کیے اور آزاد کروائے۔ حجاز میں عام طور پر بارشیں نہیں ہوتی تھیں، قحط سالی ہو جاتی تھی، اس لیے اناج اور کھانے کی اشیاء شام، عراق اور دیگر علاقوں سے آتی تھی۔ ایسی ایک قحط سالی سیدنا ابو بکر کے دور میں ہوئی۔ سیدنا ابو بکر نے بھوکے اور ضرورت مند لوگوں کو خوشخبری دی تھی کہ کل صبح تک آپ کے لیے غذائی اشیاء آ جائیں گی۔ دوسرے دن صبح سیدنا عثمان کا 1000 اونٹوں کا قافلہ اناج اور دیگر کھانے کی اشیاء لے کر مدینہ منورہ آ پہنچا۔ کچھ تاجر سیدنا عثمان کے پاس سودا کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ کو بٹھا کر سودے کی بات چیت کی۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ آپ خرید کی اصل رقم پر کتنا نفع دیں گے؟ انہوں نے کہا 20% زیادہ دیں گے۔ سیدنا عثمان نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہے ہیں۔ اس پر بیوپاریوں نے 40% اور آخر کار 50% پر آ گئے، لیکن انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہے ہیں۔ اس پر وہ حیران ہو کر بولے مدینہ کے بڑے تاجر تو ہم ہیں، یہ کون ہے جو اتنا نفع دے گا؟ انہوں نے کہا مجھے 100% بلکہ اس سے زیادہ مل رہا ہے، کیا تم دو گے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا آپ لوگ گواہ رہیں، میں اعلان کرتا ہوں تمام سامان مدینے کے غریبوں اور ضرورت مندوں کو میں صدقے میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عوامی ضرورتوں کا بندوبست کرتے تھے۔ سیدنا عثمان نے عام لوگوں، مسافروں، تاجروں اور دیگر ضروریات کے لیے سفر کرنے والوں کی سہولت، آرام اور ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے سفر کے متعدد بندوبست کیے۔ راستوں کا بندوبست کیا، مسافر خانے تعمیر کروائے، راستوں پر جا بجا پانی کی سبیلیں بنوائیں، بڑے راستوں پر اور اپنے مفتوحہ علاقوں میں مسجدیں تعمیر کرائیں۔ صحابہ کرام کو اکثر کھانے کھلاتے، انہیں تحائف دیتے، مقروضوں کو قرض معاف کر دیتے تھے۔ سیدنا عثمان سے دوست، احباب اور کبار صحابہ قرض لیتے تھے، وہ خوش دلی سے انہیں دیا کرتے تھے، پھر جب قرض لوٹانے کا وقت آتا تو انہیں معاف کر دیتے تھے۔ ویران زمینوں کی آباد کاری بہت بڑی معاشرتی خدمت ہے۔ سیدنا عثمان نے لوگوں کو روزگار مہیا کرنے، ملکی آمدنی بڑھانے اور بیکار لوگوں کو کام پر لگانے کے لیے ویران، غیر آباد اور ریگستانی زمینوں پر اپنے غلاموں، آزاد کردہ غلاموں اور بے روزگار لوگوں کو زرعی آلات اور سامان دے کر ان زمینوں پر آباد کر دیا۔ یہ لوگ زمینوں میں اناج، سبزیاں اور باغ لگاتے تھے۔ اسی طرح ایک طرف ان کو روزگار ملتا تو دوسری طرف ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا اور لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی۔ بے روزگاروں کو کام سے لگانے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ سیدنا علی اور سوشل سروس کو دیکھیں تو اسلام کے بارے میں تحقیق و جستجو کے لیے مکہ آنے والوں کی مدد، جو لوگ حق و صداقت کی جستجو اور اسلام کی طلب میں مکہ آیا کرتے تھے، ان کی سیدنا علی مدد اور رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صلاحیت اور ذہانت عطا کی تھی۔ سیدنا ابو ذر غفاری ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ جب اسلام کی جستجو میں مکہ آئے تو سیدنا علی نے ان کی آمد کے پہلے دن ہی خدمت، رہنمائی اور مہمان نوازی شروع کر دی۔ البتہ نبی اکرم سے تیسرے دن ملاقات کرائی اور وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ ان کے دور خلافت میں بہت سے رفاہی کام ہوئے۔ انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ آئندہ جاری رہے گا۔ وقت ہوا چاہتا ہے سیرت کا، اس لیے اس موضوع کے لیے میں انشاءاللہ
آئندہ حاضر خدمت ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.